गुड इवनिंग। पौलुस रसूल का ख़त रूमियों के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। सेंट पॉल्स एपिस्टल टू द रोमन्स चैप्टर 2 and we will be doing verses 12 till 29 today। आइए पहले इन आयात को हम पढ़ लें ताकि इन पर फिर हम बाद में गौर कर सकें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसलिए कि जिन्होंने बग़ैर शरीयत पाए गुनाह किया वो बग़ैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया उनकी सज़ा शरीयत के मुआफिक होगी। क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं। चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पे लिखी हुई दिखाती हैं, और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है, और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। जिस रोज़ खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। बस अगर तू यहूदी कहलाता और शरीयत पर तकिया और खुदा पर फ़ख्र करता है और उसकी मर्ज़ी जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा बातें पसंद करता है, और अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद हूँ, और इल्म और हक़ का जो नमूना शरीयत में है वो मेरे पास है, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाज करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है कि जिना ना करना, आप खुद क्यों जिना करता है? तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? तू जो शरीयत पर फ़ख्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। चुनाचे ये लिखा भी है, खतना से फ़ायदा तो है बशर्ते कि तू शरीयत पर अमल करे, लेकिन जब तूने शरीयत से अदूल किया तो तेरा खतना नामख्तूनी ठहरा। बस अगर नामख्तून शख्स शरीयत के हुक्मों पर अमल करे तो क्या उसकी नामख्तूनी खतना के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो शख्स कौमियत के सबब से नामख्तून रहा, अगर वो शरीयत को पूरा करे तो क्या तुझे जो बावजूद कलाम और ख़तना के शरीयत से अदूल करता है कसूरवार ना ठहराएगा? क्योंकि वो यहूदी नहीं जो ज़ाहिर का है, और ना वो ख़तना है जो ज़ाहिरी और जिस्मानी है, बल्कि यहूदी वही है जो बातिन में है, और ख़तना वही है जो दिल का और रूहानी है, ना कि लफ्ज़ी। ऐसे की तारीफ़ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। रूमियों के ख़त का दूसरा बाब इस बात से शुरू हुआ था कि हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, हम किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिन बातों का हम इल्ज़ाम लगाते हैं वो किसी न किसी सूरत में हम खुद भी कर रहे होते हैं। और पौलुस रसूल ने कहा कि ऐसों पर खुदा का गज़ब और ज़्यादा बरसता है। और अगर मैं 9वीं आयत पढ़ूं दूसरे ही बाब की, तो लिखा, और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की फिर यूनानी की, मगर जलाल और इज़्ज़त और सलामती हर एक नेककार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। खुदा की अदालत की बात हो रही है यहाँ पर कि खुदा अदालत करेगा,
اور وہ ایک منصف جج ہے، وہ انصاف کرنے والا جج ہے، اور جب وہ عدالت کرے گا تو پھر وہاں پر کسی کی بھی طرفداری نہیں ہوگی، کسی کے پاس کوئی بھی میرٹ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی عدالت سے اور اس کے غیظ و غضب سے بچا سکے، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیاؤں میں وہ لوگ بھی تھے جو یہودی نژاد تھے، یعنی وہ لوگ جو یہودیت سے مسیحیت میں آئے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو یونانی نژاد تھے، یعنی وہ یونانی ہونے کے باوجود کلیسیا کا حصہ بن گئے تھے، اور اکثر ان دو گروپوں کے درمیان ٹھنی رہتی تھی، وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بالا تر پروف کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر لگتا ہے کہ پولس رسول ہر ایک کے غبارے سے ہوا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اسی تھیم کو لے کر پولس رسول 12ویں آیت سے آگے چلتے ہیں۔ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں، خدا کی عدالت ہوگی، پیپل ول بی کنڈیمڈ۔ اور پہلی چند آیات میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مخاطب ہیں جینٹائلز سے، وہ مخاطب ہیں غیر یہودیوں سے، یونانیوں سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے ماتحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی۔ So he is very clear کہ کوئی یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ ہمارے پاس تو خدا کی شریعت نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی اس بات پر فخر کر سکے گا کہ ہمارے پاس تو خدا کی شریعت تھی، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ صرف شریعت کو اپنے پاس رکھنا، اس کو جاننا، یہ کافی نہیں ہے۔ پولس رسول کی دلیل کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے ہم قصوروار ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہے۔ اب خدا نے ہر ایک انسان کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے جو کہ کمپس کا کام کرتی ہے، جو قطب نما کا کام کرتی ہے۔ وہ چیز ہمیں بتا دیتی ہے، چاہے ہم ایمان رکھتے ہیں خدا پر یا نہیں، چاہے ہمارے پاس خدا کا کلام ہے یا نہیں، لیکن وہ چیز ایسی ہے جو ہمیں خبردار کرتی رہتی ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اس چیز کا نام ہے ضمیر۔ خدا نے سب کو ایک ضمیر عطا کیا ہے۔ اب بعض لوگ اس ضمیر کی نہیں سنتے اور اس کو گہری نیند سلا دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جو اپنے ضمیر کی نہیں سنتے خدا ضرور عدالت کرے گا۔ They will be condemned because of their conscience۔ وہ اپنے ضمیر کی وجہ سے سزا کے لائق ٹھہرائے جائیں گے۔ ہاں، جن کا ضمیر از سر نو تازہ ہو چکا ہے خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے، وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہریں گے۔ سو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک کمپس فٹ ہے، ایک قطب نما خدا نے فٹ کر رکھا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، تو ان کی طبیعت میں یہاں پر پولس رسول کہہ رہے ہیں وہ اپنی ضمیر میں شریعت کے کام کرتی ہیں، تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہے۔
اور جب وہ یہاں پر شریعت کی بات کر رہے ہیں تو ہی اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ دا مورل کوڈ. وہ جو ایک اخلاقی ضابطۂ حیات ہے ہمارے پاس جو کہ ہمیں شریعت سے ملتا ہے، وہ اگر قومیں اپنے اندر رکھتی ہیں یا انڈیویجولز اپنے اندر رکھتے ہیں تو پھر وہ شریعت نہ رکھتے ہوئے بھی اپنے اندر ایک شریعت لکھی ہوئی دکھاتے ہیں، اور وہ مورل کوڈ اور پھر ان کی عدالت اسی کے مطابق ہوگی اور ان کی سزا بھی اسی کے مطابق ہوگی، کیونکہ چاہے وہ ضمیر ہو، چاہے وہ شریعت ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، کوئی بھی خدا کی موریلٹی کے، خدا کی اخلاقیات کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر سکتا. تو عدالت تو سب کی ہوگی اور کانڈمنیشن بھی سب کی ہوگی. چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں. ان کے ہاتھ میں تو شریعت نہیں ہے پر سے، بٹ they depict the law of God written on their hearts. وہ چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں. اب ایک سوال بہت دفعہ ہوتا ہے، دنیا میں ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کہ اپنی پوری کی پوری زندگیاں بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے وقف کر دی. اب کیا ان کی عدالت کیسے ہوگی اگر وہ شریعت ان کے پاس نہیں تھی یا مسیح ان کے پاس نہیں ہے، تو کیا وہ بچ پائیں گے؟ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہاں، ان کو ایک ضمیر تو دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر کان لگایا اور انہوں نے اپنے دلوں پر خدا کی شریعت کو لکھا ہوا دکھایا. سو دے ول بی ججڈ تھرو دیئر conscience and condemned through their conscience. تو بات کیا ہو گئی؟ چاہے ان کے پاس شریعت ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ اچھے کام کرتے ہیں، چاہے وہ اچھے کام نہیں کرتے. 16ویں آیت میں پولس رسول کہتے ہیں، جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا. Who will be the judge? Jesus Christ. خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد پر ججمنٹ کرے گا، اور ججمنٹ ہر ایک کی ہوگی. اور شاید کیا لکھا ہے کہ خدا کے گھر سے شروع ہوگی. تو اگر کوئی پریویلیجڈ نہیں ہے کہ اس کے پاس شریعت نہیں ہے تو خدا اس کو ضمیر جیسی دولت سے تو نواز چکا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے، ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ ایک بڑی اچھی اور ہر لحاظ سے ایک راست باز زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ شریعت ہے نہ یسوع مسیح ہے. تو پولس رسول کہتے ہیں ان کی ججمنٹ یا ان کی کانڈمنیشن ان کے ضمیر کے مطابق ہوگی. اب وہ اپنا رخ یہودیوں کی طرف پھیر رہے ہیں 17ویں آیت سے. پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں،
اور علم اور حق کا نمونہ جو شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے۔ ایک یہودی 3 چیزوں پر فخر کرتا تھا اور کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ ابراہام کی اولاد ہے، اور ابراہام کی اولاد ہونے کے وسیلہ سے وہ خدا کے ساتھ عہد میں بندھا ہوا ہے۔ اس کا دوسرا فخر کہ وہ اس عہد کا نشان اپنے جسم پر لیے پھرتا ہے۔ وہ اپنے مختون ہونے پر، ختنہ شدہ ہونے پر فخر کرتے تھے۔ اور تیسری بات کہ ان کے پاس خدا کا کلام تھا، خدا کی شریعت تھی۔ تو پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا یہ فخر ہے کہ تو خدا پر فخر کرتا ہے اور تو شریعت پر تکیہ کرتا ہے اور اس کی مرضی جو شریعت میں دی گئی ہے جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، اور اگر تو اپنے آپ کو دوسروں کا استاد گردانتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ جو پوزیشن تھی نا شریعت کی، یہ ان کے لیے بہت بڑی فخر کی بات تھی، لیکن that's not enough۔ پولس رسول کہتے ہیں صرف شریعت کو اپنے پاس رکھ لینا، اس پر فخر کرنا کافی نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اگلی آیت میں؟ پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ وہی بات ہو گئی، فزیشین ہیل تھائی سیلف۔ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو، اس کے بعد دوسروں کو سکھانا۔ وہ کہتا ہے تو جو دوسروں کو سکھاتا ہے خود وہی کرتا ہے۔ تو جو واعظ کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ اب اگر یہ چوری یہاں پر مینشنڈ ہے یا زنا یہاں پر مینشن ہے، ڈونٹ ٹیک دیٹ اسپیسیفکل۔ دی اونلی تھنگ از کہ وی ہیو ٹو پریکٹس واٹ وی ٹیچ۔ شریعت کو پا لینا، شریعت کو سینت کر رکھنا کافی نہیں ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ کیوں مندروں کو لوٹتا؟ یہ شاید اس زمانے میں ہوا ہوگا کوئی ایسا انسیڈنٹ جس کی طرف پولس رسول نشاندہی کر رہے ہیں کہ مندر کو تو ڈھا دیا گیا کہ یہ بت پرستی ہوتی ہے یہاں پر، لیکن ان کے بتوں کو تباہ کرنے کے بجائے ان کو اپنے لیے رکھ لیا گیا اور بعد میں ان کو بازار میں بیچ دیا گیا اپنے فائدہ کے لیے۔ تو جو بتوں سے نفرت کرتے ہیں اگر وہ بتوں کا کاروبار کرنے لگ جائیں گے تو پھر there will be a dichotomy in their lives۔ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا؟ پہلے پولس رسول مخاطب تھے غیر یہودیوں سے کہ اور کچھ نہیں ہے تو اپنے ضمیر کی آواز سن لو، اسی کے مطابق تمہاری عدالت ہوگی۔ اور یہاں پر اب وہ یہودیوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو شریعت ہے، یو آر مور privileged but only having the Torah is not sufficient, you have to act upon it۔ اپنی زندگیوں سے خدا کی شریعت کو دکھانا ہے، اور اگر شریعت رکھتے ہوئے اس پر عمل نہ کیا جائے تو لکھا ہے
کہ یہ خدا کی بے عزتی کرنے کے مترادف ہے، اور ان کے اسی رویے کی وجہ سے لکھا ہے تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے غیر یہودیوں کی عدالت ان کے ضمیر کے مطابق ہوگی، ان کی سزا بھی ان کے ضمیر کے مطابق ہوگی، تو یہودیوں کی سزا شریعت کے مطابق، یہودیوں کی عدالت شریعت کے مطابق ہوگی، اور ان کی سزا بھی شریعت کے مطابق ہوگی۔ اور شریعت، جیسے کہ پولس رسول دوسرے خطوط میں کہتے ہیں کہ شریعت ان پر الزام لگائے گی۔ تو ابھی تک پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ شاید نہ ہمارا ضمیر ہمیں بچا سکے گا، کیونکہ خدا کے مورل سٹینڈرڈز کو اچیو کرنا شاید ہمارے ضمیر کے بس میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی شاید ہمیں شریعت بچا پائے گی، کیونکہ شریعت کو صرف پا لینا کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اب وہ ایک تیسری چیز کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں، اگین جو کہ یہودیوں کا فخر تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ سیریمنیز کر لینے سے، کچھ رسوم و رواج کو، کچھ دینی رسوم و رواج کو فالو کر لینے سے، ہر سنڈے چرچ چلے جانے سے، پریئر میٹنگز اٹینڈ کرنے سے، اور چندے دینے سے، اور اس قسم کے کام کرنے سے شاید ہم خدا کے نظر میں مقبول ٹھہریں۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں، چنانچہ یہ لکھا بھی ہے، ختنہ سے فائدہ تو ہے بشرطے کہ تو شریعت پر عمل کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ختنے کے لفظ کی جگہ بپتسمہ بھی لگا کر پڑھ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ محض رسوم بن کے رہ گئی ہیں۔ ختنہ سے فائدہ تو ہے بشرطے کہ تو شریعت پر عمل کرے، لیکن جب تو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا ختنہ نامختونی ٹھہرا۔ اگر تمہارا فخر یہ ہے کہ تم خدا کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے ہو اور پھر اس کی حکم عدولی کرتے ہو اور اس عہد کو توڑتے ہو، تو پھر تم خدا کی نظر میں نامختون کے برابر ہوئے۔ یہودی نفرت کرتے تھے نامختونوں سے، اور جب وہ کہتے تھے نا نامختون، تو یہ گالی کے برابر ہوتا تھا۔ تو یہاں پر پولس رسول الٹا انہی پر چڑھائی کر رہے ہیں کہ تمہارا ختنہ بھی خدا کی نظر میں نامختونی ہے۔ وہ سیرمنی، وہ رسوم، وہ رواج تمہیں خدا کی عدالت سے اور اس کی سزا سے نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا، اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور ختنہ کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرائے گا؟ وہ جو جسمانی طور پر تو نامختون ہے، لیکن اپنے ضمیر کی آواز کو سن کر شریعت کے سے کام کرتا ہے، تو وہ اس یہودی سے بہتر ہے، اس مختون سے بہتر ہے جو کہ عہد میں شامل ہونے کے باوجود، شریعت رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی۔ ختنہ کو ایک رسم بنا دیا گیا تھا، حالانکہ یہ خدا کے ساتھ عہد میں بندھنے کا نشان تھا، اور جو اس کے روحانی معنی تھے، جو اس کے اصل معنی تھے، ان کو نگلیکٹ کر دیا گیا۔ یہودی آج بھی جب اپنے 8 دن کے بچے کا ختنہ کرتے ہیں تو وہ اس کے جسم کی کھلڑی کو زمین میں دبا دیتے ہیں، اور یہ نشان ہوتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر مر چکا،
اور اب جو ہیں وہ ہی از اے اسپرچول بینگ ان دا سائٹ آف گاڈ. لیکن اس کو ایک رسم بنا دیا گیا کہ یہ رسم تو ہر حال میں پوری ہونی ہے، ہوتی رہے گی، اور اس کے اصل معنی کو چھوڑ دیا گیا. اور یہاں پر اسی لیے کہا جا رہا ہے ختنہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، جو خدا کی شریعت کو اپنے باطن میں لکھا ہوا دکھاتا ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے پولس رسول، یہ بات شریعت کی کتابوں میں ہی لکھی ہوئی ہے کہ ختنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جسمانی طور پر ایک اضافی چیز کو کاٹ کر پھینک دیا گیا. ختنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وسیلہ سے انسان ایک نئی مخلوق بن گیا، خدا کے ساتھ عہد میں شامل ہو گیا، وہ روحانی ہو گیا. اور اسی کو شریعت کی کتابوں میں دل کا ختنہ کہا گیا. ٹو بلیو ان دا میننگ آف سرکمسیجن. اور لکھا ہے کہ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی، جو یہ نہیں کہتے کہ ہمارا فخر ابراہم کی اولاد ہونے پر ہے، ہمارا فخر ختنے پہ ہے، ہمارا فخر شریعت رکھنے پر ہے، بلکہ وہ ان سارے کاموں کو اپنے جسم میں لکھا ہوا دکھاتے ہیں، اپنے باطن میں لکھا ہوا دکھاتے ہیں. تو بات ہو رہی ہے کہ جب تک ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی، ہم نے شاید ٹرانسفارمیشن کو صرف ایک نئے عہد نامے کا کانسیپٹ سمجھ لیا. ختنہ بنیاد تھی اس ٹرانسفارمیشن کی. خدا اس حقیقت کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا لوگوں کو، لیکن ہم نے اس کو بہت غلط سمجھ لیا. تو جب تک خدا کی شریعت رکھنے کا یا ختنہ ہونے کا یا بپتسمہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک اندرونی ایک تبدیلی نہ آ جائے، جب تک دل کا ختنہ نہ ہو جائے، جب تک وہ انٹرنل ٹرانسفارمیشن نہ ہو جائے. اور وہی انٹرنل ٹرانسفارمیشن ہے جو کہ ہمیں خدا کی عدالت سے اور اس کے غضب سے بچائے گی. ادروائز اگر وہ غیر یہودی ہے تو اس کی عدالت اور اس کی سزا اس کے ضمیر کے مطابق ہوگی. اگر وہ یہودی ہے تو اس کی عدالت اور اس کی سزا شریعت کے مطابق ہوگی. یہ آرگومنٹ ابھی آگے چلے گا. ابھی میں اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا بیکاز آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹیک دا تھنڈر آؤٹ آف پالز رائٹنگ. میں چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اور وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم ان پر مزید غور کریں گے. تو اگلی بائبل اسٹڈی تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.